एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छिकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौस इब्लीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। आखिर हैलोवीन का दिन आ ही गया। सुबह जब हैरी बेदार हुआ तो वो काफ़ी मुज़महल सा दिखाई दिया। उसे जल्दबाजी में किए हुए वादे पर बेहद अफसोस हो रहा था। वो पशे मुर्दा कदमों से उठा और हैलोवीन की तैयारियां करने लगा। स्कूल के तमाम तलबा खुशबाश दिखाई दे रहे थे। सब कुछ शानदार ज़ियाफ़त के शुरू होने का इंतज़ार था। बड़े हॉल को हर साल की तरह दिलकश अंदाज में सजाया गया था। जिंदा चमगादड़ों की झुंडियों जैसी कतार ने उसके हुस्न में चार चांद लगा रखे थे। हैग्रिड के बागीचे में उगने वाले कद्दू बेहद बड़े हो चुके थे। उन्हें दरमियान में काटकर गुदा निकालकर खूबसूरत लालटीनों की सूरत दी जा चुकी थी, जो हॉल की फ़ज़ा में बग़ैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक़ थे। कद्दुओं में से फूटने वाली नारंगी रोशनी ने हॉल में मसहूर कुन फ़ज़ा पैदा कर दी थी। ये कद्दू जसामत में इतने बड़े हो चुके थे कि तीन तीन तलबा बैक वक्त उनमें आराम से बैठ सकते थे। तलबा में ऐसी अफवाहें भी सुनने में आई थीं कि इस बार हैलोवीन के जश्न को मनाने के लिए स्कूल के हेडमास्टर डम्बलडोर ने रक़्स के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए हैं। जादू नगरी के मशहूर नाचने वाले ढांचों के ग्रुप को तलबा की तफरीह के लिए दावत दी गई है। ऐसे हालात में इस पुरतकल्लुफ़ और शानदार ज़ियाफ़त से महरूम रहना हैरी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। वादा आखिर वादा ही होता है। हरमायनी ने तहकुमाना अंदाज में हैरी को एहसास दिलाया। तुमने लगभग सरकटे निक से वादा कर रखा है कि तुम यौम मौत की तकरीब में ज़रूर जाओगे। रॉन, हरमायनी और हैरी तलबा और दूसरे लोगों से खचाखच भरे हुए बड़े हॉल के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। दरवाजे की दूसरी तरफ सुनहरी प्लेटों की कतारें और फ़ज़ा में मुअल्लक़ मोमबत्तियाँ और कद्दू की तेज़ नारंगी रोशनियाँ उनके कदम डगमगा रही थीं। वो तीनों ललचाई हुई नज़रों से दरवाजे की दूसरी तरफ देख रहे थे। हरमायनी के काटदार जुमले ने हैरी की मुश्किल आसान कर दी और फिर वो तीनों खामोशी से बड़े हॉल से दूर होते चले गए। उनके कदम अब तहखाने की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो लगभग सरकटे निक के तहखाने की तरफ जाने वाली राहदारी पर पहुँचे तो उन्हें फ़ज़ा में मुअल्लक़ जलती हुई सैकड़ों मोमबत्तियाँ दिखाई दीं। ये बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे कि बड़े हॉल में दिखाई देती थीं, मगर यहाँ बड़े हॉल जैसा शोरगुल बरपा नहीं था। हर तरफ उदास सी खामोशी छाई हुई थी। हैरी ने देखा कि यहाँ पर जो मोमबत्तियाँ दिखाई दे रही थीं वो लंबी, रोशन और चमकदार तो ज़रूर थीं, मगर सब की सब सियाह रंग की थीं, जिनसे फूटने वाली नीले रंग की रोशनी अजीब सी वहशत बरसाती महसूस हो रही थी। उस नीली मध्यम और यकबस्ता रोशनी में उन तीनों के चेहरे भूतों जैसे लग रहे थे। उनके कदम जूं जूं आगे बढ़ते गए उन्हें फ़ज़ा में खूंकी बढ़ने का एहसास होता गया। दर्जा हरारत नीचे गिरता जा रहा था। कुछ आगे बढ़ने पर कपकपी तारी होने लगी। हैरी ने अपने चोगे को कसकर जिस्म के चारों तरफ लपेटा ताकि वो यकबस्ता झोंकों से खुद को महफूज रख सके। यही कुछ हाल रॉन और हरमायनी का भी था। वो तहखाने के करीब पहुँचे तो उन्हें बड़ा खौफनाक सा शोर सुनाई दिया, जैसे हज़ारों नाखूनों के साथ किसी बड़े ब्लैक बोर्ड को खुरचा जा रहा हो। हैरी, क्या तुम उसे उन लोगों की मौसीकी करार दोगे? रॉन ने नागवारी से सवाल किया। वो तीनों राहदारी के एक मोड़ पर मुड़ चुके थे। उनके बिल्कुल सामने तहखाने के बड़े दरवाजे पर लगभग सरकटा निक खड़ा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर एक बड़ा सियाह मखमली पर्दा लटका हुआ था। ओह मेरे प्यारे मेहमान दोस्तों, निक का लहजा बड़ा दर्दनाक और रंजीदा था।
خوش آمدید، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے میری اس تقریب میں شرکت کی زحمت گوارا کی اور اپنی قیمتی وقت میں سے مجھ جیسے بھوت کے لیے فرصت نکالی۔ لگ بھگ سر کٹے نک نے اپنا پنکھ والا ہیٹ اتار کر ہاتھ میں تھاما اور سر جھکا کر خوش آمدید بجا لاتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ وہ تینوں نک کے ساتھ تہخانے میں داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر بے حد حیرت انگیز اور ناقابل فراموش تھا۔ تہخانہ موتیوں جیسے سفید سینکڑوں بھوتوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا۔ وہ نیم شفاف بھوت ہوا میں تیرتے پھر رہے تھے۔ ان کے آر پار سب کچھ دکھائی دیتا تھا۔ بھوتوں کی ایک بڑی تعداد رقص والے چبوترے کے گرد جمع تھی، جہاں پر شور اور مہیب موسیقی میں کچھ بھوت محو رقص تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں کلہاڑیاں آپس میں ٹکرا کر لرز رہی ہوں۔ چبوترے کے عقبی سمت میں بڑے سیاہ پردے آویزان تھے۔ تیز آرکیسٹرا موسیقی کی گونج میں پردوں پر بھوتوں کے سائے پھدکتے دکھائی دے رہے تھے۔ رقص والے چبوتروں کو نمایاں کرنے کے لیے وہاں 1000 سیاہ موم بتیاں لگائی گئی تھیں۔ باہر کی راہداری کی طرح تہخانے میں بھی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ان تینوں کی سانس دھند کی طرح ناک سے نکلنے لگی۔ وہاں بے حد سردی تھی۔ ہیری کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی فریج میں آ گھسا ہو۔ میرا خیال ہے ہمیں ایک جگہ رکنے کے بجائے چاروں طرف گھومنا پھرنا چاہیے تاکہ سردی کی شدت سے ہماری طبیعت نہ بگڑ جائے۔ ہیری نے رون اور ہرمائنی کو مشورہ دیا۔ وہ چل پھر کر اپنے جسم کو گرمائی دینا چاہتا تھا، مگر خیال رہے کہ ہمیں کسی بھوت کے نیم شفاف بدن میں سے نہیں گزرنا چاہیے، رون نے گھبرا کر کہا۔ اس کے بعد وہ رقص کے چبوترے کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ راستے میں انہوں نے کئی حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ اداس اور غمگین راہباؤں کا گروہ، ایک نہایت کٹا پھٹا بھوت جس نے زنجیروں کا لباس پہن رکھا تھا، فربا فریئر جو گریفنڈور کے دروازے کی نگہبان تھی، ہفل پف فریق کا خوشنما بھوت جو ایک جنگجو بھوت کے ساتھ گفتگو کرنے میں مصروف تھا، جس کے ماتھے میں ایک سنسناتا ہوا تیر گھسا ہوا تھا۔ ہیری کے لیے یہ سب مناظر حیران کن اور چونکا دینے والے نہیں تھے۔ دبلے پتلے گھورنے والے عجیب جسا بھوتوں میں ایک خون میں لت پت رئیس بھوت، ایک طویل العمر نحیف بوڑھا بھوت، سلیدرین فریق کا بھوت جس کے بدن پر طلائی خونی دھبے لگے ہوئے تھے، کچھ زیادہ نمایاں دکھائی دیے۔ ارے نہیں! اچانک ہرمائنی گھبرا کر بولی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ واپس مڑو، واپس مڑو! میں واویلا مچانے والی مارٹل کا ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کر سکتی۔ رون اور ہیری مقناطیس کی طرح ہرمائنی کے ساتھ پلٹ گئیں۔ کون مارٹل؟ ہیری نے واپس مڑ کر جلدی سے پوچھا۔ وہ پہلی منزل والے لڑکیوں کے باتھ روم میں رہتی ہے، ہرمائنی تیزی سے بولی۔ وہ باتھ روم میں رہتی ہے؟ ہیری نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اس باتھ روم میں کوئی نہیں جاتا کیونکہ وہ اس میں طوفان مچاتی رہتی ہے اور پانی کا سیلاب برپا کیے دیتی ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں وہاں کبھی بھی نہ جاؤں، خاص طور پر اس وقت جب وہ بری طرح سے چیخ و پکار کر رہی ہو۔ اگر ایسے میں کسی نے باتھ روم میں جانے کی کوشش کی تو یقیناً یہ بڑا بھیانک ہوگا، ہرمائنی نے تفصیل بتائی۔ واہ ہیری، ادھر دیکھو، وہاں کھانا رکھا ہوا ہے، رون نے خوش ہو کر کہا۔ تہخانے کی دوسری طرف ایک لمبی میز موجود تھی، اس پر سیاہ مخملی میز پوش بچھایا گیا تھا۔ وہ تینوں متجسس قدموں کے ساتھ میز کی طرف بڑھتے چلے گئے، مگر جو ہی اس کے قریب پہنچے تو انہیں ٹھٹک کر رکنا پڑا کیونکہ میز پر سے ناگوار بدبو اٹھ رہی تھی۔ میز پر دکھائی دینے والا منظر بے حد دہشت ناک تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے چاندی کی خوبصورت اور چمکدار پلیٹوں کو دیکھ رہے تھے جن میں بڑی بڑی گلی سڑی مچھلیاں بڑے سلیقے سے سجائی گئی تھیں۔ ان میں سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ جلے ہوئے سیاہ کوئلے جیسے کیک تشتریوں میں پڑے ہوئے تھے۔ گرم خوردہ گوشت سے تیار کیا گیا بدبودار سالن پیالوں میں بھرا ہوا تھا۔ مخملی سبز پھپھنڈی جیسے ڈھکے ہوئے پنیر کا بڑا اخفی تختہ وہاں موجود تھا، اور سب سے اونچی جگہ پر خبر کے کتبے کی شکل کا ایک بڑا بھورے رنگ کا کیک پڑا ہوا تھا جس پر غلیظ بالائی کے ساتھ یہ حروف لکھے ہوئے تھے: سر نکولس ڈیمیمسے بارنگٹن، تاریخ وفات 31 اکتوبر 1492۔
ہیری نے تعجب بھری نظروں سے دیکھا کہ ایک بھوت میز کے نزدیک آیا اور نیچے جھکا۔ اس نے پلیٹ سے کچھ اٹھایا اور تیزی سے منہ میں ڈال لیا۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس کا منہ کافی چوڑا اور کھلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک گلی سڑی مچھلی اس کے منہ کے آر پار دکھائی دے رہی تھی۔ ذرا سنیے، ہیری نے جلدی سے کہا۔ اس کے پار جاتے وقت کیا آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے؟ اس بھوت نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں، کسی حد تک، وہ مختصراً بولا اور ان تینوں کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا چلا گیا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس کی بدبو تیز کرنے کے لیے اسے بھونتے وقت سڑا دیا ہوگا۔ ہرمیونی نے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ گرم خوردہ گوشت کے سالن کو دیکھنے کے لیے میز کے قریب بڑھتی چلی گئی۔ ہیری اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلو واپس چلیں، میرا یہاں جی متلا رہا ہے، مزید رکنا میرے بس کی بات نہیں۔ رون نے ناگواری سے ناک دباتے ہوئے ہیری کو کہا۔ وہ تینوں واپس مڑنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں میز کے نیچے سے ایک پستہ قد بھوت نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ باہر نکلنے کے بعد ہوا میں پرواز کرتا ہوا ان کے مقابل ہوا میں آ کھڑا ہوا۔ کیسے ہو پیوس؟ ہیری شکر گزار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ آس پاس کے باقی بھوتوں کے مقابلے میں پیوس زرد اور نیم شفاف نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب بھوتوں سے شریر بھوت کے نام سے مشہور تھا، جو دوسروں کی ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ اس نے نارنجی رنگ کا چمکیلا پارٹی ہیٹ پہن رکھا تھا اور خوشنما لباس پر تتلی والی ٹائی لگا رکھی تھی۔ اس کے چوڑے اور سخت گیر چہرے پر ایک فاسقانہ مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ کٹکٹانا پسند کرو گے کیا؟ پیوس نے ان کی طرف پھپھنڈی لگی مونگ پھلی کے دانوں کی پلیٹ بڑھاتے ہوئے شیریں انداز میں کہا۔ نہیں، پوچھنے کے لیے شکریہ، ہرمیونی نے جلدی سے جواب دیا۔ میں نے تمہیں بیچاری مارٹل کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا، پیوس اپنے دیدے مٹکاتا ہوا بولا۔ تم لوگ اس کے بارے میں بڑی بری باتیں کر رہے تھے نا؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر تیز آواز میں چیخا۔ مارٹل ذرا بات سنو۔ نہیں پیوس، ہرمیونی متوحش انداز میں بولی۔ اسے مت بتانا میں نے کیا کہا تھا، وہ سچ مچ برا مان جائے گی۔ ہرمیونی کا چہرہ دہشت سے فق پڑ چکا تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں اس کی حرکتوں کا برا نہیں مانتی۔ اسی دوران مارٹل وہاں پہنچ گئی۔ ہیلو مارٹل، ایک گول مٹول سی لڑکی ہوا میں تیرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد افسردہ اور خفگی لیے ہوئے تھا۔ ہیری کو آج تک اتنا اداس اور روحان سا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ سیدھے بالوں والی اور ناشپاتی جیسے مخروطی نقوش والی یہ لڑکی خاصی موٹی اور بھدی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر کا موٹا چشمہ لگا ہوا تھا۔ چشمے کا فریم خاصا بڑا تھا، جس کے باعث اس کے چہرے کا خاصا حصہ اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے قریب آ کر اداس بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم کیسی ہو مارٹل؟ ہرمیونی نے اپنی آواز میں مصنوعی خوش مزاجی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں باتھ روم سے باہر دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ مارٹل اپنی بھینی ناک سے شوں شوں کی آواز نکال کر سسکنے لگی۔ مس گرینجر ابھی تمہارے بارے میں ہی بات کر رہی تھی مارٹل، پیوس نے سرگوشی کے انداز میں اس سے کہا۔ صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ آج تم کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہو۔ ہرمیونی گھبرا کر جلدی سے صفائی پیش کرنے لگی۔ وہ اب پیوس کو غصے سے گھور رہی تھی۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو مس گرینجر؟ مارٹل نے ہرمیونی کی طرف شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی چھوٹی چھوٹی اور چشمے کے پیچھے دکھائی دینے والی اداس آنکھوں میں چاندی جیسے آنسو امڑنے لگے۔ اوہ نہیں، سچ مچ، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مارٹل آج کتنی خوبصورت لگ رہی ہے؟ ہرمیونی نے یہ کہتے ہوئے ہیری اور رون کی پسلیوں میں زور سے کوہنی ماری۔ ارے ہاں ہاں، رون ہکلایا۔ اس نے یہی کہا تھا، ہیری نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ تم لوگ میرے سامنے جھوٹ مت بولو، مارٹل جلدی سے سانس لیتی ہوئی غرائی۔ اب آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ پیوس اس کے کندھے کی اوٹ میں چھپا شرارت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور اس کے منہ سے کھی کھی کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتی
کہ دوسرے لوگ میری پیٹھ پیچھے مجھے کن القابات سے نوازتے ہیں؟ موٹی مارٹل، بدصورت مارٹل، چڑچڑی لڑاقی مارٹل، رونی صورت والی مارٹل، دکھی بیمار مارٹل، کونچی مارٹل۔ تم محاسوں والی کہنا تو بھول ہی گئی ہو، پیوس نے اس کے کان میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر مارٹل درد بھری سسکیاں لیتے ہوئے بلکنے لگی اور تہخانے سے باہر دوڑتی چلی گئی۔ پیوس تیز رفتاری سے اس کے پیچھے لپکا اور عقب سے پھپھوندی لگی ہوئی مونگ پھلیوں کے دانوں کا نشانہ لے کر اس پر پھینکنے لگا۔ دانے اس کے کمر میں جا کر لگتے اور چیختی اور چلاتی ہوئی بھاگتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیوس کے خوفناک اور شریر قہقہے گونج رہے تھے۔ محاسوں والی مارٹل، محاسوں والی مارٹل۔ شکر ہے بھرم رہ گیا، ہرمائنی نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے لگ بھگ سرکٹا نک بھیڑ سے نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ اس نے جوشیلی آواز میں پوچھا۔ بالکل سر نکولس، انہوں نے جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ لوگوں کی تعداد ناکافی نہیں ہے، گریہ وزاری کرنے والی بیوہ بھتنوں کا گروہ تو خاص طور پر کینٹ سے آیا ہے۔ اب میری خاص تقریر کا وقت ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے آرکسٹرا کو بند کروا دینا چاہیے تاکہ تقریب کا دوسرا مرحلہ شروع ہو سکے، نک نے بڑے فقریہ انداز میں کہا۔ بہرحال اسے یہ بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کیونکہ عین اسی وقت آرکسٹرا بجنا بند ہو گیا تھا۔ ڈھانچوں نے چونک کر تھر تھرانا چھوڑ دیا۔ تہخانے میں موجود تمام افراد گہری خاموشی کے ساتھ کھڑے ایک طرف ٹکاٹک دیکھ رہے تھے۔ ہیری متعجب نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ ایسی کیا خاص بات ہے جو سب کے منہ پر چپ بند گئی تھی۔ اسی لمحے کہیں سے بگل بجنے کی آواز سنائی دی جو بڑی تیز اور قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ارے تو وہ لوگ بھی آ ہی گئے، لگ بھگ سرکٹا نک مسرت آمیز لہجے میں لہرا کر بولا۔ اچانک تہخانے کی دیواروں کو چیرتے ہوئے 1 درجن کے قریب گھوڑ سوار بھوت اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے وہاں پہنچے اور تیز رفتاری سے تہخانے میں گھومنے لگے۔ اب تہخانے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی تیز آواز گونج رہی تھی۔ ان تینوں نے دیکھا کہ ہر گھوڑے پر ایک سرکٹا بھوت سوار تھا اور ان کے سر ان کے بغلوں میں دبے ہوئے تھے۔ پورے ہال میں سرکٹے گھوڑ سوار بھوتوں کا بھرپور تالیوں سے استقبال کیا گیا۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ٹاپوں کی تیز آواز اور تالیوں کے شور نے عجیب بے ہنگم سی فضا برپا کر دی تھی۔ ہیری بھی تالیاں بجانے لگا، لیکن جو ہی اس کی نظر نک کے گھورتے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس کے ہاتھ یکایک رک گئے۔ گھوڑ سوار اپنے اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے رقص کے چبوترے پر لے آئے۔ اب وہ سب کی نگاہوں کے مرکز میں تھے۔ پھر گھوڑوں نے اپنے بالائی جسم کو اچھالا اور پچھلی ٹانگوں کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے۔ گھوڑ سواروں میں اگلی طرف ایک فربا جسامت اور دیو ہیکل سرکٹا بھوت تھا جس کا داڑھی بھرا سر اس کی بغل میں دبا ہوا بگل بجا رہا تھا۔ کچھ دیر کی مستی کے بعد وہ داڑھی والا سرکٹا بھوت گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ اس کا سر چکر کھاتا ہوا چھت کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا سر ہوا میں گھومتے ہوئے تہخانے میں موجود ہجوم کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ تہخانے میں موجود تمام بھوت اس کی اس حرکت پر قہقہے بلند کرنے لگے۔ داڑھی والے سرکٹے بھوت نے لگ بھگ سرکٹے نک کی طرف قدم بڑھائے۔ راستے میں ہی اس نے اپنے سر کو دونوں طرف سے دبوچا اور گردن کے اوپر رکھتے ہوئے دھڑ سے جوڑ دیا۔ ہیلو نک، تم کیسے ہو؟ تمہارا سر اب بھی وہیں لٹکا ہوا ہے، وہ قریب آ کر بولا۔ اس نے نک کو ایک زوردار ٹہوکا لگایا اور پھر اس کا کندھا تھپ تھپانے لگا۔ خوش آمدید سر پیٹرک، نک نے خوش خلق سے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، یہاں پر زندہ لوگ بھی موجود ہیں، پیٹرک نے ہیری، رون اور ہرمائنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے چہرے پر مصنوعی تعجب کا تاثر بناتے ہوئے اپنی جگہ سے زور سے اچھل پڑا تھا جس کے باعث اس کا سر گردن سے پھسل کر زمین پر جا گرا۔ تہخانے میں موجود تمام بھوت ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ بہت ہی عمدہ نمونہ ہے سر پیٹرک، نک نے اپنی اداسی چھپاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ نک کی باتوں پر ذرا دھیان مت دو، وہ اب بھی اس بات سے خفا ہے کہ ہم نے اسے شکار کے لیے اپنے ہمراہ شامل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
ذرا اس کا اترا ہوا چہرہ تو ملاحظہ کیجیے۔ فرش پر پڑا ہوا سر پیٹرک کا سر چیخ کر بولا۔ تہخانے کے ہال میں کئی قہقہے گونج اٹھے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ہیری اچانک بول پڑا، نک اتنا بھی بھولا بھالا نہیں ہے، وہ بے حد ڈراؤنا اور دہشت ناک دکھائی دیتا ہے، جیسے کوئی سرکٹا۔ ہیری کی نظریں لگ بھگ سرکٹے نک کی طرف اٹھ گئیں، جس کا چہرہ اس کی بات سن کر تمتما اٹھا تھا۔ زمین پر پڑا ہوا سر پیٹرک کا چہرہ زور سے ہنسنے لگا۔ ضرور نک نے تمہیں ایسا بولنے کے لیے کہا ہوگا، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ براہ کرم سب لوگ متوجہ ہوں۔ نک نے شانے اچکا کر ہجوم کو مخاطب کیا۔ اب میری تقریر کا وقت آ پہنچا ہے۔ نک ایک اونی میز پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیلے رنگ کی دائروی روشنی اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ میں یوم موت کی اس تقریب میں آئے سب بھوتوں اور بھوتنیوں کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ نک کی آواز ہجوم کے شور میں دب کر رہ گئی۔ کسی نے اس سے آگے سننے کا تکلف نہیں کیا۔ سر پیٹرک اور اس کے گھڑ سوار سرکٹے بھوتوں نے ہال میں سروں کی ہاکی کا کھیل شروع کر دیا تھا۔ سر ادھر سے ادھر لڑک رہے تھے۔ ہال کے سارے بھوت اس دلچسپ کھیل کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ عجیب چیخا چلی کا سما تھا۔ لگ بھگ سرکٹے نک نے زور سے کھنکار کر بھوتوں کی توجہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا تو اس نے خود ہی تھک ہار کر شکست تسلیم کر لی اور میز سے اتر کر سرکٹوں کا کھیل دیکھنے میں مخو ہو گیا۔ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، جو ہیری کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ سردی کی شدت کے ساتھ ساتھ بھوک کے مارے اس کے پیٹ میں چوہے کودنے لگے تھے۔ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوگا ہیری، رون نے کٹکھٹاتے ہوئے دانتوں کے ساتھ نحیف آواز میں کہا۔ اسی وقت آرکیسٹرا دوبارہ بجنے لگا اور تہخانے کے بھوت دوبارہ بے ہنگم رقص میں مصروف ہو گئے۔ چلو چلتے ہیں، ہیری نے رون کی طرف افسردہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھے۔ راستے میں اپنی طرف دیکھنے والے ہر بھوت کو وہ زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر سلام کرتے جا رہے تھے۔ 1 منٹ کے بعد وہ سیاہ موم بتیوں والی راہداری میں سے ہوتے ہوئے واپس لوٹ رہے تھے۔ انہیں ہیلوئین کی ضیافت میں شرکت نہ کرنے کا تأسف ہو رہا تھا۔ اب تک اسکول کے جشن میں پوڈنگ ختم نہیں ہوئی ہوگی۔ رون نے امید بھری نظروں سے ہیری اور ہرمائنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے ہال کی طرف جانے والے راستے کی سیڑھیوں میں سب سے آگے چل رہا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، کاٹ ڈالو، مار ڈالو۔ اچانک ہیری کی سماعت میں پھنکارتی ہوئی آواز گونجی۔ یہ وہی آواز تھی، وہی سرد اور خونخوار آواز جو اس نے لاک ہارٹ کے دفتر میں اس رات کو سنی تھی۔ ہیری کے قدم لڑکھڑا کر رک گئے۔ اس نے جلدی سے پتھر کی دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اسی لمحے ہیری نے اپنی پوری طاقت سے کانوں کی سماعت کو تیز کیا اور آواز کی سمت معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تینوں دھیمی روشنی والی راہداری میں پہنچ چکے تھے۔ ہیری نے اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں چاروں طرف پھٹی ہوئی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ ہیری، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہرمائنی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہیری نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آواز پھر سنائی دے رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ رون نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ فوراً بڑے ہال میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ آواز پھر سنائی دے رہی ہے، 1 منٹ خاموش رہو، ہیری جلدی سے بولا۔ بہت بھوکا ہوں، بہت طویل عرصے سے بھوکا ہوں۔ سنو، ہیری نے جوشیلے انداز میں انہیں کہا۔ رون اور ہرمائنی اسے تشویشناک نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر منجمد کھڑے رہ گئے۔ مار ڈالو، مارنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ہیری کو آواز دھیمی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نادیدہ آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ ہیری پوری توجہ سے غور کر رہا تھا کہ آواز کی سمت کون سی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آواز اس کے سر کے عین اوپر ہٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں اندھیری چھت کی طرف اٹھتی چلی گئیں۔ اس کا چہرہ بے حد سہما ہوا اور ہیجان انگیز دکھائی دیا۔ کوئی اوپر کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی بھوت تھا جو پتھر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے اوپر کی طرف اٹھتا چلا جا رہا تھا؟
کئی سوال اس کے دماغ میں مچلنے لگے۔ وہ ابھی تک اندھیری چھت کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس طرف وہ زور سے چیخ کر بولا اور سیڑھیوں کی طرف تیزی سے لپکا جو داخلی بڑے ہال کی طرف جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت اسے وہاں کسی قسم کی آواز سنائی دینے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ جو ہی بڑے ہال کے قریب پہنچے تو وہاں جشن کا گونجدار شور سنائی دیا۔ وہاں ہیلوئین کی شاندار ضیافت کا دور چل رہا تھا۔ ہیری وہاں رکنے کے بجائے تیزی سے پہلی منزل کی طرف جانے والی سنگ مرمر کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ رون اور ہرمائنی کسی مقناطیس کی طرح اس کے پیچھے پیچھے دھڑ دھڑ کرتے ہوئے چلتے گئے۔ ہیری ہم کیا؟ شش! ہیری نے اپنے کانوں پر زور ڈالا۔ اسے بہت دور اوپر کی منزل کی طرف سے مزید دھیمی ہوتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے خون کی بو آ رہی ہے، مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ ہیری کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کسی کو ہلاک کرنے والا ہے، ہیری نے چلا کر کہا۔ رون اور ہرمائنی کے پریشان چہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہیری تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ وہ ایک بار میں 3 سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے بدن میں بجلی بھر گئی ہو۔ وہ اپنے تیز قدموں کے بیچ میں اس نادیدہ آواز کو سننے کی پوری طاقت سے کوشش کر رہا تھا۔ ہیری دوڑتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچا اور اس نے چاروں طرف بے چینی سے گھوم کر جائزہ لینے لگا۔ رون اور ہرمائنی ہامتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے۔ وہ اس وقت تک نہیں رکا جب تک کہ وہ آخری تاریک راہداری کے موڑ تک نہیں پہنچ گیا۔ ہیری، آخر یہ سب کیا ہے؟ رون نے بگڑتے ہوئے ناراض لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھے جا رہا تھا۔ وہ دیکھو! اچانک ہرمائنی نے اندھیری راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیز آواز سے چیخ کر ان کی توجہ مبذول کرائی۔ سامنے والی دیوار پر کوئی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے چلنے لگے۔ وہ چھپاک چھپاک کرتے ہوئے دیوار کے پاس پہنچے۔ راہداری میں ہر طرف پانی پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر صرف ایک مشعل جل رہی تھی جس کی روشنی میں دونوں کھڑکیوں کے بیچوں بیچ دیوار پر 1 فٹ کی اونچائی پر ایک سرخ رنگ کی تحریر چمک رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پراسرار تہخانہ کھل چکا ہے، جانشینوں کے دشمن خبردار ہو جائیں۔ وہ کیا چیز ہے جو نیچے جھول رہی ہے؟ رون نے اچانک چونک کر کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو ہیری پھسلتے پھسلتے بچا۔ فرش پر بے تحاشا پانی پھیلا ہوا تھا۔ رون اور ہرمائنی نے جلدی سے اسے تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ وہ محتاط قدموں سے چلتے ہوئے دیوار کی تحریر کے بالکل قریب آ گئے۔ تینوں کی آنکھیں مشعل کے عین نیچے جھولنے والے تاریک شعلے پر گڑی ہوئی تھیں۔ ان تینوں کو ایک ساتھ احساس ہو چکا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ وہ ہڑبڑا کر پانی کے چھینٹے اڑاتے ہوئے اس جھولتی ہوئی چیز سے دور ہٹتے چلے گئے۔ ان کی آنکھوں میں وحشتناک خوف دکھائی دینے لگا۔ داخلی اسکول کے چوکیدار فلچ کی جاسوسی بلی مسز نورس مشعل کے سٹینڈ پر دم کے بل ہوا میں الٹی لٹکی ہوئی جھول رہی تھی۔ وہ لکڑی کے لٹو کی طرح بے جان سی گھوم رہی تھی۔ اس کی باہر نکلی ہوئی آنکھیں اب بھی ان تینوں کو گھور رہی تھیں۔ ہم اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں؟ ہیری نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ میری بات مانو، رون جلدی سے بولا۔ یہاں سے نکل جانا بہتر ہوگا، اس سے پہلے کوئی ہمیں یہاں دیکھ لے۔ ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے اگلا قدم اٹھا پاتے، ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جیسے دور کہیں بادل گرجے ہوں۔ اس سے انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ضیافت کا دور اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ وہ جس راہداری میں اس وقت کھڑے تھے اس کے دونوں طرف سے سینکڑوں قدموں کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چاپ سنائی دینے لگی۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد طلباء ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور چلتے ہوئے قہقہے بھی لگا رہے تھے۔ وہ تینوں سناٹے میں آ گئے اور کسی بے جان بت کی طرح اپنی جگہ منجمد کھڑے رہ گئے تھے۔ دوسرے ہی پل میں طلباء دونوں طرف سے راہداری میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اچانک راہداری میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ تمام آوازیں، قہقہے اور مسکراہٹیں مفقود ہو کر رہ گئیں۔ طلباء کی اگلی صف کی حیران و پریشان نظریں جھولتی ہوئی بلی پر جمی ہوئی تھیں۔
اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ راہداری کے بالکل وسط میں ہیری، رون اور ہرمائنی اکیلے کھڑے تھے۔ ان کے دونوں طرف ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ طلباء کے گروہ پر موت کا لرزہ طاری تھا۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ پائے۔ پچھلی صفوں کے طلباء اب آگے بڑھ کر معاملہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دینے لگا۔ جانشینوں کے دشمنوں، خبردار، اب تمہاری باری ہے بدذاتوں، کسی نے گہری خاموشی کو توڑتے ہوئے حقارت بھری آواز میں چیخ کر کہا۔ یہ ڈریکو میلفوئی کی آواز تھی۔ وہ ہجوم میں سے نکل کر آگے آ چکا تھا۔ اس کی سرد آنکھیں بے حد چمک رہی تھیں۔ اس کا عموماً سفید دکھائی دینے والا چہرہ اس وقت جوش و نفرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جھولتی ہوئی بے جان بلی کو دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔